लड़की गिलास लेकर अपनी सीट पर जा बैठी थी। सब ही मेरी तरफ मतवज्जो थे। बड़ी बी की आवाज़ फिर उभरी, क्या तुम बीमार हो बेटे? जी, मैंने संभल कर बैठते हुए कहा, मैं दिल का मरीज़ हूँ। ट्रेन में बैठते वक्त तबीयत ठीक थी, लेकिन फिर हालत बिगड़ने लगी। अब ठीक हूँ। मैंने प्रोग्राम के तहत कहा ताकि ये लोग मेरी तरफ से किसी गलतफहमी का शिकार न हो। इस मर्ज ने तो नौजवानों को भी नहीं बख्शा। मैं भी दिल की मरीज़ा हूँ बेटे। ये मर्ज तो है ही नौजवानों का अम्मी, एक लड़की ने आहिस्ता से कहा और बड़ी भी उसे घूरने लगी। दरमियानी उम्र की औरत के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अलबत्ता इस सांडमा इंसान या इंसानुमा सांड का चेहरा सपाट ही रहा, जैसे वो बहरा हो। किसका इलाज कर रहे हो बेटे? बड़ी बी ने फिर मुझसे पूछा। कोई खास नहीं, मैंने कहा। हे, इलाज करो बेटे, अभी जवान हो, अल्लाह शिफा देगा। अभी से जवानी को रोग लग जाएगा। जवानी खुद एक रोग है, इसी लड़की ने फिर कहा, और मैंने चौंक कर इस बजला संच लड़की को देखा जिसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। तू अपनी कुतरनी बंद नहीं रखेगी? बड़ी भी उस पर उलट पड़ी। दूसरी लड़कियां रुख फेर कर मुस्कुरा रही थी। इस लड़की ने जल्दी से एक किताब उठाकर आंखों के सामने कर ली। मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। वैसे मैं सिवाय इस मोटे के इस पूरे खानदान का शुक्रगुजार था जिसने मेरा ज़हन बांट दिया था, और वो खौफ जो मेरे असाब पर हथौड़े बरसा रहा था वक्ती तौर पर दूर हो गया था। तुम ख्याल ना करना बेटे, इन कबमस्तों की जुबान काबू से बाहर है। हर वक्त बकवास करती रहती हैं, वक्त देखती है न मौका। बड़ी बी ने कहा। फिर बोली, तुम्हारा नाम क्या है? राशिद, मैंने शरारतन और मसलहतन कहा। शरारतन इसलिए कि इनमें से एक का नाम राशिदा था, और मसलहतन इसलिए कि अपना नाम बताना दुरुस्त नहीं था। ओहो, मेरी एक बच्ची का नाम भी राशिदा है। कहाँ जा रहे हो राशिद मियाँ? मैंने दूर दराज स्टेशन का नाम ले दिया। वहाँ तुम्हारे अजीज हैं? जी नहीं, मैं तन्हा हूँ, एक कारोबारी सिलसिले में जा रहा हूँ। माँ बाप बीवी बच्चे कोई नहीं है? बड़ी भी हद से ज्यादा बातूनी मालूम होती थी। जी कोई नहीं है। ओहो हाय, क्या कारोबार क्या करते हो? कारोबार करते हो? जी हाँ, अल्लाह तंदुरुस्ती दे। हम लोग रसूलपुर रहते हैं। ये मेरी बड़ी बेटी है, यहीं रहती है। ये इसके बच्चे हैं। बड़ी मैंने छोटे बच्चों की तरफ इशारा किया। ये मेरी तीनों छोटी लड़कियां हैं और ये मेरा देवर। उन्होंने मोटे भाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमारा कारोबार भी यही है। हमारा कारोबार भी यही है, मगर हम रसूलपुर रहते हैं। मैं अपने देवर के साथ अपनी लड़की को लेने आई थी। ये तीनों पहले से इसके हाथ थी। बड़ी बी ने मुझे भी अपनी हम उम्र औरत समझ लिया था, इसलिए वो मुकम्मल तारफ कराती रही। अपने दामाद के कारोबार के बारे में बताया, खानदान के अफराद गिनाए, देवर के निकम्मेपन की दास्तानें सुनाई, और तीनों लड़कियां मेरी हालत देख देकर हंसती रहीं। खुद मैं भी बौखला गया था। अब मैं इन बड़ी बी को इनकी बातों के जवाब में कौन सी दास्तान सुनाता? यूं भी इनकी बकवास से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन बड़ी भी थी कि अपने पूरे खानदान का शजरा, इन लोगों की आदतों और घरेलू किस्सों की पूरी दास्तान मुझे सुना देना चाहती थी। बहरहाल एक फ़ायदा मुझे ज़रूर हुआ था, वो ये कि अब मेरा ज़हन पूरे तौर से बट गया था और मेरी दहशत ख़त्म हो गई थी। इस खानदान के साथ मैं खुद को कोई खानदानी आदमी समझने लगा था। बड़ी भी सादा दिल और नेक खातून थी। उनके साथ बेहतरीन वक्त कट रहा था, और फिर दरमियान में लड़कियां भी कोई शरारत कर बैठती थी जिस पर बड़ी भी झिल्ला जाती थी। 5 बजे चाय पी गई, जिसमें मैं भी शरीक था, और रात के खाने पर भी बड़ी बी ने मुझे ज़बरदस्ती शरीक किया। फिर शायद इनकी ज़ुबान थक गई। उन्होंने हुलडाल खोलकर एक कंबल निकालकर मुझे दिया, और इस बात की तलकीन भी की कि सर्दियों में सफ़र करते हुए कोई गर्म चीज़ ज़रूर रखा करूं। मैंने वादा किया कि आइंदा ख्याल रखूंगा। इस दौरान सब लोग अपने तौर पर बड़ी बी की और मेरी गुफ्तगू से महसूस होते रहे थे, सिवाय मोटे मियाँ के। उनका बस न चलता था कि मुझे उठाकर दरवाजे से बाहर फेंक दें। लड़कियां उन्हें भी छेड़ती रहीं। 10:30 बजे बड़ी बी ने आंखें बंद कर ली, खराटे लेने लगी। उनका स्टेशन 12 बजे आना था, इसलिए वो थोड़ी देर तक आंखें बंद रखना चाहती थी। जब बड़ी बी के खराटे अरूज पर पहुंच गए तो इस शरीर लड़की ने, जिसका नाम नफीस था, मुझसे कहा, कहिए राशिद साहब, आपके दिमाग के तमाम पुर्जे अपनी जगह दुरुस्त हैं? जी, मैं चौंक कर बोला, मैं समझा नहीं। माशाल्लाह, हमारी अम्मी दिमाग खाने की बड़ी शौकीन है, लेकिन आप भी खूब हैं। अम्मी को एहसास ही नहीं हुआ कि आप इनकी बातों में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। इस खातून का खुलूस तमाम तकलीफ पर भारी है, और फिर मैंने तो ऐसी बातें कभी नहीं सुनी, क्योंकि मैं इस दुनिया में तनहा हूँ। मुझे दुख है, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? उसने बेतकल्लफी से कहा। ठीक है, बचा कुचा जो कुछ है तुम चाट लो, दरमियानी उम्र की औरत ने जवान की, जो इनकी बड़ी बहन थी, कहा।
درمیانی عمر کی عورت نے جو ان کی بڑی بہن تھی کہا، اور تینوں لڑکیاں ہنس پڑی۔ جاگتے رہنا بھی ضروری ہے باجی، اسٹیشن آنے والا ہے، نفیس نے کہا۔ تو اس بیچارے کو کیوں جگا رہی ہو؟ مجھے بھی نیند نہیں آ رہی باجی، اور اب تو آپ لوگ رخصت ہو جائیں گی، چنانچہ مجھے اس تھوڑی دیر کی گفتگو سے محروم نہ رکھے۔ میں نے کہا، کبھی فرصت ملے تو ہمارے ہاں آؤ راشد میاں، تعلقات ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارا پتہ لکھ لو، درمیانی عمر کی خاتون نے کہا، اور ایک لڑکی جلدی سے ڈائری نکال کر پتہ لکھنے لگی۔ پھر کاغذ کا پرزہ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا۔ اس دوران موٹے بھائی بھی لڑک گئے تھے۔ ان کے منہ سے ایسی آوازیں نکل رہی تھی جیسے منہ میں مرچیں لگ گئی ہوں۔ 12 بجے تک یہ دلچسپ خاندان میرے ساتھ رہا۔ پھر ٹرین رک جانے پر وہ سب ہڑبڑا کر اٹھ گئے۔ بڑی بھی موٹے صاحب کو سامان سنبھال کر اتارنے کی ہدایت کر رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ میرے سر پر ہاتھ پھیر کر دعائیں بھی دیتی جا رہی تھی۔ پھر تینوں لڑکیوں نے بھی مجھے سلام کیا اور نیچے اتر گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے ان کے بچھڑ جانے کا افسوس ہوا۔ لڑکیوں نے پلٹ کر کئی بار میری طرف دیکھا، اور ٹرین پھر چل پڑی۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ اب میں اپنے کمپارٹمنٹ میں تنہا تھا۔ نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس اب بھی میرے پاس موجود تھا۔ بڑی بی نے تو مجھے کمبل رکھ لینے کی پیشکش کی تھی، لیکن میں نے اسے گوارا نہیں کیا تھا، چنانچہ اب ہلکی سی سردی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ گو ٹرین کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں۔ کمپارٹمنٹ کو گرم رکھنے کی کوشش بھی کی گئی تھی، جو ناکافی تھی، اور سردی مختلف راستوں سے کسی نہ کسی طرح اندر پہنچ رہی تھی۔ بہرحال اب تک کا وقت تو افراتفری میں گزرا تھا۔ میں ایک مرحلے سے نکل گیا تھا، لیکن اب مجھے دوسرے معاملات پر سوچنا تھا۔ نیند کیسے آتی؟ نیا دولت مند بنا تھا، بلکہ ابھی بنا بھی نہیں تھا۔ ابھی تو اس دولت کو ہضم کرنے کا مسئلہ تھا، جو نہایت ہوشیاری سے حل کرنا تھا۔ ظاہر ہے پولیس پورے ملک میں مجھے تلاش کرے گی۔ میرے پاس ایک پروگرام تھا۔ میرا خیال تھا کہ کسی چھوٹے سے قصبے یا دیہات میں چلا جاؤں اور تقریباً 1 سال خاموشی سے گزاروں، اور 1 سال تک اپنی دولت صرف ضرورتاً استعمال کروں، اور کسی پر ظاہر نہ کروں کہ میں کوئی صاحب حیثیت انسان ہوں۔ اس کے بعد جب میرے حلیے میں تبدیلی آ جائے تو پھر شہر آؤں اور کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر دوں۔ نام تو میں نے بدل ہی لیا تھا۔ اس کے بعد عملی زندگی شروع کروں۔ میرا خیال ہے کہ انسان کے پاس دولت ہونا ہی کافی ہے، خواہ اس سے خرچ نہ کیا جائے، دل کو بڑا سکون رہتا ہے۔ میں اس پروگرام پر نظر ثانی کرنے لگا۔ اب تک میری جو حالت رہی، اس طرح اگر بزدلی کا مظاہرہ کرتا رہا تو کسی دن پولیس کے ہاتھ لگ جاؤں گا اور سب پروگرام دھرا رہ جائے گا۔ چنانچہ سکون اور بہادری سے کام لینا تھا۔ لیکن یہ رقم ہے کتنی، ذرا اندازہ تو کروں، میں نے سوچا، اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ دروازے کھڑکیاں پہلے ہی مضبوطی سے بند تھے۔ ایک بار پھر انہیں چیک کیا اور پھر اپنی سیٹ پر آ گیا۔ بریف کیس کھول کر گھٹنوں پر رکھ کے اس میں رکھی ہوئی گڈیوں کو نکالنے لگا۔ 100 کے نوٹوں کی 5 گڈیاں تھیں، جن پر قلم سے 10 ہزار لکھا ہوا تھا۔ 50 کے نوٹوں کی 4 گڈیاں تھیں، جن پر 5 ہزار لکھا ہوا تھا، اور 10 کے نوٹوں کی 10 گڈیاں تھیں، جو ہزار کی تھی، گویا ہوئے 80,000۔ باقی گڈیاں 5 کے نوٹوں، 1 روپے کے نوٹوں کی تھیں۔ یہ بھی مجموعی طور پر تقریباً 6,000 تھے، گویا کل 86,000 روپے تھے۔ 86,000! 1 لاکھ سے تھوڑے سے کم۔ بہت تھے۔ میں نے اتنی دولت کا تصور زندگی بھر نہیں کیا تھا، لیکن بہرحال اب یہ میری تھی، بشرطے کہ میں اپنے پروگرام پر کامیابی سے عمل کر سکا، اور میرے دل میں خوشی کی بے پناہ لہر اٹھی۔ اب درجنوں زرینائیں میرے جیب میں ہوں گی۔ ایک گڈی سے میں ایک زرینہ خرید سکتا ہوں۔ کیوں نہ عملی زندگی میں آ کر اس خاندان سے رابطہ قائم کروں جو مجھے ٹرین میں ملا تھا۔ ان لوگوں کو میں نے اپنے بارے میں غلط سچ بتایا تھا۔ انہوں نے یقین کر لیا تھا، وہ مجھے کوئی باحثیت آدمی سمجھ رہے تھے، لیکن میں واقعی باحثیت بن کر ان کے سامنے جاؤں گا، اور ان میں سے کسی ایک لڑکی سے۔ مگر کس سے؟ میرا ذہن ان لڑکیوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایک بہت شوق تھی، خوبصورت تو تھی، لیکن حد سے زیادہ شریف۔ دوسری کچھ زیادہ ہی خاموش تھی۔ تیسری وہ تھی جو مجھے کمبل اڑانے آئی تھی۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، راشدہ ہی نام تھا اس کا۔ راشدہ، میں نے دل ہی دل میں دہرایا۔ یہ لڑکی مجھے پسند تھی۔ زرینہ کی صورت پر لات وہی ٹھیک تھی، لیکن اور میں خود ہی اپنی حماقت پر ہنس پڑا۔ ابھی تو دل ہی دور ہے، ابھی تو میں خود غیر یقینی حالات سے گزر رہا ہوں۔ زندگی بچانا اور دولت ہضم کرنا ہی مشکل ہے، ابھی سے مستقبل کے پروگرام ترتیب دینا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ عارف صاحب، ہوش کے ناخن لو۔ جس خطرے سے تم دوچار ہو وہ معمولی نہیں ہے۔ تمہاری ذرا سی لرزش تمہاری موت بن سکتی ہے۔ پورے ملک کے چپے چپے میں پولیس تمہاری تلاش کرے گی۔ 86,000 کی رقم ہے، اور وہ بھی حشمت جیسے کنجوس انسان کی۔
آسانی سے ہضم نہیں ہوگی۔ لیکن ٹھہرو، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ خوف و پریشانی تو صلاحیتوں کی قاتل ہوتی ہے۔ ہوش و حواس قائم رکھو، ذہانت سے کام لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لوگ پوری پوری سلطنتیں ہضم کر جاتے ہیں، 86,000 کی کیا اہمیت ہے؟ لیکن حواس قائم رکھو، تم ایک تعلیم یافتہ نوجوان ہو، جدید ماحول سے واقف ہو۔ میرے ضمیر نے اندر سے نصیحت کی، اس کا کہ ایک لفظ مجھے حقیقی معلوم ہوا۔ اس وقت ذہن کو رومان کی وادیوں میں ڈھکیلنے کی بجائے اپنے بچاؤ کی کوشش میں صرف کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں سنبھل گیا۔ میں نے اپنے پروگرام پر نظر ثانی کی اور پھر مطمئن ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہی مناسب ہے۔ 1 سال پلک چبکتے گزر جائے گا، بس ذرا ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ اور اس کے بعد میرے دل میں پھر مسرت کی لہریں اٹھیں۔ میں نے نرم گدے دار سیٹ پر ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں اور مستقبل کے حسین خواب بند آنکھوں میں رینگ آئے۔ ایک خوبصورت سا مکان جس کے دروازے پر سفید رنگ کی لمبی کار کھڑی تھی۔ سفید وردی میں ملبوس ڈرائیور کار سے ٹیک لگائے کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا، اور پھر ایک نفیس تراش کے سوٹ میں ملبوس سنہری فریم کی اینک لگائے میں باہر نکلا اور ڈرائیور اٹینشن ہو گیا۔ اسی وقت ایک سرخ رنگ کی کار میرے برابر آ کر رکی اور اس سے خوبصورت لڑکی پرس ہلاتی نیچے اتری۔ ہیلو عارف۔ ہیلو، میں نے سرد مہری سے کہا۔ کہیں جا رہے ہو ڈارلنگ؟ اس نے میری سرد مہری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں۔ کہاں؟ اس نے ادائے محبوبانہ سے پوچھا، لیکن میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر ہی کار میں بیٹھ گیا اور میرے اشارے پر ڈرائیور نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ سرخ کار سے اترنے والی لڑکی منہ دیکھتی رہ گئی، لیکن مجھے اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں تھی۔ میری کار حسین سڑکوں پر دوڑتی رہی اور ایک خوبصورت عمارت کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو کر رک گئی۔ ڈرائیور نے جلدی سے نیچے اتر کر دروازہ کھولا اور میں نیچے اتر کے خوبصورت سے گیٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ ایک بڑے سے ہال میں بہت سے لوگ بیٹھے کام کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر سب کھڑے ہو گئے، ان میں لڑکیاں بھی تھیں اور لڑکے بھی، لیکن میں کسی کی طرف توجہ دیے بغیر اندر پہنچ گیا۔ ایئر کنڈیشنر دفتر کی لمبی میز کے پیچھے ریوالونگ کرسی پر بیٹھ کر میں نے گھنٹی بجائی اور میرا اردلی اندر آ گیا۔ مس زرینہ کو بھیج دو، میں نے کہا، اور چند منٹ کے بعد سہمی سہمی زرینہ اندر آ گئی۔ میں نے نفرت و حقارت سے بھرپور نگاہ اس پر ڈالی، اسے بیٹھنے کے لیے نہ کہا۔ آپ نے وہ کاغذات ٹائپ کر لی مس زرینہ؟ میں نے پوچھا۔ سر، چند کاغذات رہ گئے ہیں مس زرینہ، اگر آپ نے حواس درست نہ کیے تو مجھے مجبوراً آپ کو ڈسمس کرنا پڑے گا، میں نے درست لہجے میں کہا، اور زرینہ ڈڈوائی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر اس کی لرزتی ہوئی آواز ابھری، عارف کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گے؟ ایک لمحے کے لیے میرا دل پسیجا، لیکن دوسرے لمحے میں غصے میں کھول اٹھا۔ تمہیں اس بے تکلفی سے بولنے کی اجازت کس نے دی مس زرینہ؟ نکل جاؤ میرے آفس سے، گیٹ آؤٹ۔ میں حلق پھاڑ کر دھاڑا۔ میں نہیں جاؤں گی عارف، آج تمہیں مجھے معاف کرنا ہوگا، میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے لپک کر میرے پاؤں پکڑ لیا اور میں حقارت سے مسکرانے لگا۔ تو میرے دل سے اتر چکی ہے لالچی لڑکی، میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں، شدید نفرت، میں نے کہا، اور زرینہ میرے پاؤں پکڑے روتی رہی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور اچانک کچھ پولیس والے میرے آفس میں گھس آئے۔ آگے ایک آفیسر تھا، اس کے پیچھے چند کانسٹیبل۔ میں نے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ پولیس آفیسر کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جس پر میری تصویر لگی صاف نظر آ رہی تھی۔ مسٹر عارف، براہ کرم خود کو پولیس کے حوالے کر دیں، مسٹر حشمت کی رپورٹ پر آپ کو حراست میں لیا جاتا ہے۔ کیا بکواس ہے، کون حشمت؟ میں نے چیخ کر کہا۔ یہ تو آپ کو پولیس اسٹیشن چل کر ہی معلوم ہوگا۔ پولیس آفیسر نے آگے بڑھ کر میری کلائی پکڑ لی اور پھر چند کانسٹیبلوں نے مجھے میز کے پیچھے سے گھسیٹ لیا۔ زرینہ میرے پاؤں چھوڑ کر ہٹ گئی۔ اس نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، سور کی بچی! میں غصے سے دھاڑا خود کو پولیس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، اور اسی کوشش میں میری آنکھ کھل گئی۔ ریل کی آواز سنائی دے رہی تھی، کمپارٹمنٹ ہل رہا تھا، لیکن پولیس والوں کی گرفت میرے بازو پر سخت تھی۔ میرا دل لرز اٹھا۔ یہ کیا تھا، خواب یا حقیقت؟ بہت سے لوگ میرے سامنے کھڑے تھے، کمپارٹمنٹ میں پھیلی روشنی میں ان کے چہرے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا، میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ میری گھگی بن گئی۔ وہ سب عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن چند ساتھ کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ان کے جسموں پر پولیس کی وردی تو ہے ہی نہیں۔ پولیس والے ایسے لمبے لمبے چوگے تو نہیں پہنے ہوتے، ان کی ایسی داڑیاں تو نہیں ہوتی۔ یہ لوگ دراز قامت اور چہروں سے کافی خطرناک معلوم ہوتے تھے۔ ڈاکو! میرے ذہن نے نعرہ لگایا۔ اگر وہ ڈاکو تھے اور چلتی ٹرین میں گھس آئے تھے تب بھی میں برباد ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں میں تاریکی چھا گئی اور میں نے ان کی گرفت میں خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ ہم مجبور ہیں شہزادہ عمران، عالم پناہ کا یہی حکم ہے کہ تم جہاں بھی ہو، جس حال میں ہو، تمہیں گرفتار کر کے لایا جائے۔ ہم اس گستاخی کے لیے معافی کے طلبگار ہیں، لیکن آپ ہماری مجبوریاں سمجھتے ہیں۔ ایک بھاری آواز سنائی دی جس کے الفاظ میں نے صاف سنے اور میری کھوپڑی چٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا مطلب؟
میں نے جلدی سے آنکھیں کھول کر پوچھا، میں تمہارا تعلیق بھی ہوں شہزادے، مجھے اتنا حق تو دو کہ تمہیں کچھ نصیحتیں کروں۔ جوانی موز اور گھوڑے کی طرح ہوتی ہے جو ناہموار راستوں پر بھی سرپٹ دوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور بلاخر ٹھوکر کھا کر لہو لہان ہو جاتا ہے۔ جوانی میں شیطان زیادہ قریب ہوتا ہے، اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ اسے سینے سے لگا لے یا اس کے چنگل سے نکل کر نیکیوں کی راہ پر چل پڑے، اور جوانی کی نیکیاں زیادہ مقبول ہوتی ہیں۔ آپ نے جس دنیا کو دیکھنے کا فیصلہ کیا ہے وہاں رنگین آنچل رنگین جسم ضرور لہراتے ہیں، لیکن ان آنچلوں کے نیچے، ان حسین جسموں کے اندر حشرات الارض چھپے ہوتے ہیں جن کا زہر انسانیت کا کوڑ بن جاتا ہے۔ خود آپ کے پاس کیا نہیں ہے؟ آپ کے ایک اشارے پر سینکڑوں پریزادیاں اپنی زندگی نچھاور کرنے کو تیار ہیں۔ آپ اشارہ کر دیں، آپ کا محل حسیناؤں سے بھر دیا جائے گا۔ پھر یہ ضد کیوں؟ والدین کا دل دکھانا گناہ عظیم ہے۔ آپ کو علم نہیں ہے کہ عالم پناہ آپ کے غم سے نڈھال ہیں؟ آپ کو علم نہیں ہے کہ عالم پناہ آپ کے غم سے نڈھال ہیں؟ والدین بچھڑ کر دوبارہ نہیں ملتے، ان کی دعائیں زندگی بھر ساتھ دیتی ہیں۔ ہم آپ کو واپس لے جانے آئے ہیں۔ میں نے اس بوڑھے اتلیق کو دیکھا۔ کیا یہ لوگ مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اگر یہ ڈاکو تھے تو مسخرے معلوم ہوتے تھے، اور پولیس والوں کو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ سنو، میں نے ان میں سے ایک کو اشارہ کیا۔ وہ بڑے ادب سے میرے سامنے جھک گیا۔ آدھے آدھے کر لو، میں نے بجھے دل سے کہا۔ وہ میری بات نہ سمجھ کر کھوپڑی ہلانے لگا۔ پھر اس نے احمقانہ انداز میں دوسروں کی طرف دیکھا اور بوڑھا اتلیق میرے قریب جھک آیا۔ کیا فرما رہے ہیں شہزادہ عالم؟ مذاق مت اڑاؤ یار، کام کی بات کرو۔ میں خوشی سے آدھے دینے کو تیار ہوں۔ مان جاؤں دوست، میری زندگی کا سوال ہے، پوری زندگی اسرت میں گزری ہے، اب کچھ خوشی نصیب ہونے والی تھی لیکن قسمت ہی کھوٹی ہے۔ بہرحال 43,000 بھی کم نہیں ہوتے۔ کیا میرا بیگ تمہارے قبضے میں ہے؟ میں نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور بوڑھا پاگلوں کی طرح میری شکل دیکھنے لگا، پھر ہنس پڑا۔ شہزادے عالم کی شرارتیں تو مشہور ہیں، لیکن یہ بوڑھا اتلیق بھی ان کا شکار بنے گا سوچا بھی نہیں تھا۔ بس کرو بڑے میاں، کیا نوٹ گن لیے ہیں؟ میں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ نوٹ؟ بوڑھے نے پھر حیرت سے کہا، اور اب مجھے غصہ آنے لگا۔ میں ہوٹ بھینچے انہیں گھورتا رہا، پھر عاجزی سے بولا، سیدھی طرح بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ شہزادہ عالم کو واپس لانا چاہتے ہیں۔ کہاں؟ اس موٹے حشمت کے پاس؟ میں نے غصیلے انداز میں کہا۔ کون حشمت؟ اس بار بوڑھے نے دوسرے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے بھائی پھر تم کون ہو؟ شہزادہ عالم ہمیں نہیں پہچانتے؟ کیا تمہارا تعلق میری سسرال سے ہے؟ میں نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور ان میں سے کچھ مسکرانے لگے، لیکن بوڑھے کا چہرہ لٹک گیا تھا۔ پھر اس نے افسردگی سے کہا، میں غلام ہوں آقا، حضور چاہیں تو گالیاں بھی دے سکتے ہیں، لیکن مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ آپ کو ہر حال میں واپس لے آؤں، لہٰذا میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھ پر ناراض ہونے کے بجائے واپس چلیں۔ کہاں چلوں؟ میں نے پوچھا۔ محل، اس نے جواب دیا۔ تب میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا اور میں چونک کر ان لوگوں کی شکلیں دیکھنے لگا۔ ان کے لباس عجیب تھے، کم سے کم میں نے اس دور میں ایسے لباس نہیں دیکھے تھے۔ کیا در حقیقت ان کا تعلق کسی ریاست سے ہے؟ یہ سب کچھ کسی غلط فہمی کی بنا پر تو نہیں ہو رہا ہے؟ خدا کرے ایسا ہی ہو، یہ غلط لوگ نہ ہوں۔ سنو، میں نے آہستہ سے کہا، تم کسی غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہو؟ کیسی غلط فہمی شہزادہ عالم؟ میرا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یوسف عبران۔ خوب، اچھا دوستو، اگر تم مذاق کر رہے ہو تو براہ کرم سے ختم کر دو۔ اگر کسی غلط فہمی کا شکار ہو تو تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرا نام یوسف عبران نہیں بلکہ عارف ہے، عارف۔ ہم خادم ہیں، اس لیے اس مذاق سے محظوظ بھی نہیں ہو سکتے۔ آپ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ باخدا میں مذاق نہیں کر رہا۔ موٹے حشمت کی امپورٹ ایکسپورٹ کی فرم حشمت برادرز میں کام کرتا تھا، اب وہاں سے بھاگ آیا ہوں۔ تم اگر واقعی مذاق نہیں کر رہے ہو تو اسے تلاش کرو جس کی تمہیں ضرورت ہے، مجھے لے جا کر تمہیں شرمندگی ہوگی۔ بہت وقت ضائع ہو چکا ہے، رحمت زنجیر کھینچو۔ بوڑھے نے اس بات قدرے درست لہجے میں کہا۔ ان میں سے ایک نے ٹرین کی زنجیر کھینچ دی۔ ارے ارے کیا کرے، سنو تو یا اس ویرانے میں ٹرین کیوں رکوا لی؟ میں نے گھبرا کر کہا، لیکن ان میں سے کسی نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ ٹرین کے پہیوں سے بریکوں کی زبردست رگڑ کی آواز سنائی دے رہی تھی اور ٹرین کی رفتار سست ہوتی جا رہی تھی۔ وہ لوگ مضبوطی سے مجھے پکڑے ہوئے دروازے پر آ گئے۔ ارے بدبختو، میرا بیگ تو لے لو، اس میں میری زندگی چھپی ہوئی ہے، میں نے روحان سے لہجے میں کہا۔ ان میں سے ایک نے میرا بریف کیس اٹھا لیا اور جو ہی ٹرین رکی وہ مجھے لے کر نیچے کود پڑے۔ انہوں نے میرا پورا وزن سنبھال رکھا تھا، اس لیے میرے پیروں کو تکلیف نہیں ہوئی۔ وہ مجھے لٹکائے ہوئے تاریک جنگل کی طرف لے جا رہے تھے اور میرے پیچھے ٹرین کے عملے کے لوگ لال ٹینیں لیے ہوئے گاڑی کے اس ڈبے کی طرف بڑھ رہے تھے جس کی زنجیر کھینچی گئی تھی، لیکن مجھے اغوا کرنے والے بہت تیز چل رہے تھے، اس لیے آن کی آن میں وہ جنگلوں کے سلسلے کے نزدیک پہنچ گئے۔
اس طرح میں ٹرین والوں کی نگاہ سے روپوش ہو گیا۔ درختوں کے درمیان وہ رکے، پھر بوڑھے اتلیق نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، رحمان کو آواز دو، اور اس کے ساتھی نے گردن ہلا دی۔ پھر وہ درختوں کے سلسلے میں داخل ہو گیا۔ وہ لوگ وہیں کھڑے انتظار کرنے لگے۔ میرا ذہن انتشار کا شکار ہو گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ اگر ڈاکو ہیں تو انہیں مال سے غرض ہونی چاہیے، میرا کیا کریں گے؟ مجھے درختوں میں لے جا کر قتل کرنے سے بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی دولت واپس لینے کی کوئی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ پھر اگر ڈاکو نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں؟ کیا جو کچھ بکواس کرتے رہے ہیں وہی ہیں؟ ان کا کوئی شہزادہ بھاگ گیا ہے، لیکن میرا اسے کیا تعلق؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ دیکھو تقدیر میرے لیے کیا راستہ متعین کرتی ہے۔ یوں بھی تو ایک مجرم تھا، مجھے پناہ کی ضرورت تھی، کچھ روز ان کے ساتھ ہی صحیح۔ میں نے اپنے ہر قسم کی جدوجہد ترک کر دی اور خاموشی سے کھڑا رہا۔ چند منٹ کے بعد ایک عجیب سی گھنٹیوں کی آواز سنائی دی اور بوڑھے تعلیق نے آہستہ سے کہا، رحمان آ گیا ہو۔ اور میرے ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ میرے بازو پکڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اب میں شرافت سے ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ درختوں کے سلسلے سے نکلتے ہی مجھے روشنیاں نظر آئیں۔ یہ رنگین روشنیاں کسی گھوڑا گاڑی میں نصب تھیں اور روشنیوں کے سائے میں مجھے سفید رنگ کے گھوڑے نظر آ رہے تھے۔ قریب پہنچنے پر میرا خیال درست ثابت ہوا۔ وہ ایک خوبصورت گاڑی تھی جس میں 4 گھوڑے جتے ہوئے تھے جن پر بہترین ساز سجایا ہوا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولا گیا اور ایک سنہری چوکی نکال کر نیچے رکھ دی گئی۔ تشریف لے چلے شہزادہ عالم۔ بہت بہتر، میں نے گہری سانس لے کر کہا اور چوکی پر چڑھ کر گاڑی میں داخل ہو گیا۔ گاڑی کی سیٹ پر بیٹھتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پروں کے ڈھیر میں دھنس گیا ہوں۔ نہایت ملائم اور آرام دہ سیٹیں تھیں۔ میرے سامنے کی سیٹ پر بوڑھا اتلیق بیٹھ گیا اور اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ گو کیا باہر کا منظر نظر نہیں آ سکتا تھا۔ یوں بھی اس تاریکی میں درختوں کے ہیولوں کے علاوہ کیا نظر آتا؟ دوسرے لوگ سب لوگ باہر رہ گئے تھے۔ گاڑی کو جنبش ہوئے گھوڑوں کے گلوں میں بندھی ہوئی گھنٹی کی مترنم آواز گونجنے لگی۔ میں خاموشی سے اتلیق کو گھورتا رہا۔ پھر میں نے چونک کر کہا، میرا بریف کیس کہاں ہے؟ محفوظ ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ بتا دو بڑے میاں، کیا پھڈا ہے؟ میں بہت پریشان ہوں۔ کچھ دیر کے بعد میں نے خاموشی سے اکتا کر کہا اور بوڑھا چونک کر مجھے دیکھنے لگا تھا۔ مجھ بوڑھے کا دل نہ دکھائے شہزادہ عالم، کیا میں نے زندگی میں ایسی ہی غلطیاں کی ہیں کہ آپ مجھ سے اس قدر متنفر ہو جائیں؟ لیلا میرے القاب برقرار رہنے دیں، مجھے اس سے سکون ملتا ہے۔ وہ رودی ہوئی آواز میں بولا، اس عمر میں یہ اداکاری تو قیامت ہے۔ تمہیں تو کسی فلم کمپنی میں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا اور منہ پھیر کر بیٹھ گیا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اب کچھ نہ بولوں گا اور خاموشی سے ان لوگوں کی حرکتیں دیکھتا رہوں گا جو مجھے پاگل بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ گاڑی دوڑتی رہی، مجھے حیرت تھی، نہ جانے وہ کیسے راستے پر سفر کر رہی تھی کہ اس کو ہلکا سا جھٹکا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ حالانکہ ہمارے سفر کی ابتدا گھنے جنگلات اور کچے راستے سے ہوئی تھی، لیکن اب میں اس منحوس بوڑھے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، نہ جانے کہ میری آنکھیں غنودہ ہو گئی۔ اسی شدید ذہنی انتشار کے باوجود مجھے نیند آ گئی۔ پھر جب ہاتھوں کو میں نے اپنے جسم پر محسوس کیا تو میری آنکھ کھل گئی۔ گاڑی رک گئی تھی۔ اتریے شہزادہ عالم، مجھے بوڑھے کی مکروہ آواز سنائی دی اور میں نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر نیچے اتر آیا۔ اس چوکی پر پاؤں رکھ کر میں نے زمین پر قدم رکھا۔ سبز گھاس تھی، رات کا وقت تھا، لیکن یہاں رنگین روشنیاں پھیلی ہوئی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ روشنیاں بجلی کی نہ تھیں بلکہ رنگین مشعلیں روشن تھیں اور میں نے اس سے قبل رنگین مشعلیں نہیں دیکھی تھی۔ مشعلوں سے اٹھتے ہوئے رنگین شعلے بڑا خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ پھر میری نگاہیں اس عظیم و شان عمارت کی طرف اٹھ گئیں جو پرانے طرز کی تھی۔ اس میں بے شمار گنبد تھے جو چمک رہے تھے، شاید ان میں ریڈیم شامل تھا کیونکہ ہلکی سبز روشنی ہو رہی تھی۔ بوڑھے اتلیق نے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ میں حیرت سے منہ پھاڑے اندر چل پڑا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سچ مچ کسی محل میں پہنچ جاؤں گا۔ ویسے محلوں کی میں نے کہانیاں تو سنی تھی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی کوئی حقیقت بھی ہے۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس وقت میں عالم ہوش میں تھا اور اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں سنگ مرمر سے بنے ہوئے دروازے کی ابتدائی سیڑھیاں طے کرنے لگا، پھر اندر داخل ہو گیا۔ بوڑھا اتلیق میرے ساتھ چل رہا تھا۔ ایک لمبی راہداری تھی جس میں موٹا قیمتی قالین بچھا ہوا تھا۔ دیواروں میں بڑے بڑے روشن پتھر نصب تھے جن سے راہداری جگمگا رہی تھی۔ میں مروب ہو چکا تھا اور اب میں بوڑھے اتلیق سے بھی کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ ابھی تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے، لیکن جب اسے حقیقت پتہ چل جائے گی تو وہ میری کھال بھی کھچوا دے گا۔ راہداری کا اختتام ایک اور دروازے پر ہوا تھا۔ ہم اس دروازے سے بھی گزر گئے۔ دروازے کے دوسری طرف ایک عظیم الشان ہال تھا جس میں بے شمار ستون لگے ہوئے تھے۔ یہ ستون بھی مختلف رنگوں میں روشن تھے۔ ہال کے چاروں طرف دروازے بنے ہوئے تھے۔ اتلیق کی ایک اور دروازے سے اندر داخل ہو کر ایک خوبصورت کمرے میں داخل ہو گیا۔
कमरे की छत पर एक फानूस लटक रहा था जिसमें नीले रंग के शीशे लगे हुए थे। हर शीशे में शमع रोशन थी। नीली रोशनी ने माहौल को ख्वाबनाक बना दिया था। यहाँ पहुंचकर अतलिक रुक गया। वो आलम बना आपसे मिलने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन मेरी मजाल नहीं है कि ख्वाब से बेदार करूं। इसलिए आप सुबह तक यहाँ आराम फरमाइए शहजादा आलम। सुबह को मैं आपकी वापसी की इत्तला आलम बना और मलका आलिया को दे दूंगा। देख भाई, मेरी कोई खता नहीं है, मैंने लरसते हुए लहजे में कहा। मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। मेरे शरीफ शहजादे, बराए करम आराम करो, सब कुछ सुबह देखा जाएगा, अतालिक ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर दरवाजे के करीब रुककर बोला, मेरी दरख्वास्त है कि रात को बाहर निकलने की कोशिश ना करें। मैं पूरी रात दरवाजे पर पहरा दूंगा। खुदा हाफिज। वो बाहर निकल गया और मैं सर पकड़कर फर्श पर बैठ गया। मेरे सामने ही रंगीन आईना लगा हुआ था। मैंने आईने के करीब जाकर अपनी शक्ल देखी। मुंह पर हवाइयां उड़ रही थीं, बाल बिखरे हुए थे, लिबास गर्ज से अटा हुआ था। है शहजादा आलम, मुझे हंसी आ गई। बुढ़े की शामत आई है, ना जाने किसके धोखे में मुझे पकड़ लाया है। अब जब सुबह को हकीकत पता चलेगी तो फिर लुत्फ आएगा। फर्श पर बैठकर मैंने जूते उतारे, लेकिन अभी फीते भी खोलने ना पाया था कि कमरे में हल्की सी सड़सड़ाहट हुई। एक चौड़े शीशे ने अपनी जगह छोड़ दी और उसके पीछे से 2 कतालाएं निकल आईं। काफी खूबसूरत थी और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं मुंह फाड़े उन्हें घूरने लगा। वो आगे बढ़ी, फिर मेरे पास बैठ गई। उनके बैठने का अंदाज भी जान हेज था। फिर इनमें से एक ने मेरे जूतों की तरफ हाथ बढ़ाया और मैं उछल पड़ा। अरे अरे, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं, मैं खुद खोलूंगा, मैंने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। हजूर शहजादे, बराए करम, इनमें से एक ने इल्तिजा की और मुझे इसके होंठ सिकोड़ने का अंदाज बहुत पसंद आया। दूसरी ने मेरे जूते के फीते खोलना शुरू कर दिए। सुनो, अगर तुम शहजादा समझ के मेरा काम कर रही हो तो बाद में तुम्हें मायूसी होगी। मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। हाँ, अगर मेरी जाती हैसियत तुम्हें पसंद आए तो मैं हाजिर हूँ। वो दोनों मुस्कुराने लगी। फिर उन्होंने मेरे जूते उतार दिए और में से एक उठकर चलेगी, दूसरी मेरी बाल संवारने लगी थी और इसकी नरम उंगलियों का लम्स मुझे बेहद खुशगवार मालूम हुआ। मैं न जाने किन बुलंदियों पर पहुंच गया था। वो भी बेखुद थी। हम दोनों इस वक्त चौंके जब दूसरी लड़की वापस आ गई। उसके हाथों में एक खूबसूरत ट्रे थी जिसमें एक रंगीन लिबास रखा हुआ था। लिबास तब्दील कर लें शहजादा आलम, इसने कहा। मेरा नाम आरफ है, क्या तुम मुझे मेरे नाम से नहीं पुकार सकती, मैंने कहा और दूसरी लड़की फीके अंदाज में मुस्कुरा दी। अगर शहजादे की ख्वाहिश है तो जो हुक्म। लिबास तब्दील कर लें। वो मेरे करीब पहुंचकर मेरे कोट के बटन खोलने लगी। मैंने कोई तारुज नहीं किया, लेकिन जब उसने मेरी पतलून की तरफ हाथ बढ़ाए तो मैं उछल पड़ा। तो तुम लोग जरा बाहर चली जाओ तो मैं लिबास बदल लूं। लोंडी को इतना हक भी ना देंगे शहजादा आलम, उसने इसी अफसुदगी से कहा। अरे तो क्या पतलून भी तुम ही उतारोगी, मैंने झिमते हुए कहा। जो हुक्म वो बोली और मुड़कर चल दी, लेकिन दूसरी वहीं खड़ी रही। तुम भी जाओ, मैं लिबास तब्दील कर लूँ तो वापस आ जाना, मैंने कहा। वो मुस्कुराती हुई वापस पलट गई। मैंने जल्दी से कपड़े उतार कर दूसरा लिबास पहन लिया और रात के सोने का ढीला ढाला लिबास था, लेकिन बेहद कीमती कपड़े का। लिबास पहनकर अजीब सी फरहत का एहसास हुआ। फिर मेरी त्वचा इन दोनों लड़की की तरफ हो गई। वो गालबन इस शहजादे की हादमाएं होंगी। मुमकिन है मेरी सूरत शहजादे से मिलती हो। कुछ ऐसी ही बात मालूम होती थी, वरना सब धोखा कैसे खाते। और इसी वक्त एक ख्याल मेरे जहन में आया, क्यों ना मैं इस सुनहरी मौके से फायदा उठाऊं। जहन्नम में गए 86,000, यहाँ जो ऐशो इशरत मिलेगी 86,000 में इसका हसूल मुश्किल था। और फिर पुलिस का खतरा अलग। लेकिन अगर शहजादा वापस आ गया तो इस रियासत में ना जाने धोखाधही की क्या सजा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, ये तो गलत है। हकीकत में रहो, इसके बाद ये लोग गलतफहमी का शिकार हैं तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। इसमें मेरा क्या कसूर होगा। खादमा को अंदर आने की इजाजत है, उसी खादमा की शीरी आवाज सुनाई दी जिसने मेरे बालों में उंगलियां फेरी थी। आओ, मैंने कहा। मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। उसकी आंखें चमक रही थीं, होंठ खुशी से खिले पड़ रहे थे। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई, मेरे सामने झुककर बोली, खादमा के लिए और क्या हुक्म है। क्या तुम मुझसे कुछ देर गुफ्तगू कर सकती हो। पूरी रात शहजादा आलम, उसने कहा और मेरा हाथ पकड़कर बिस्तर पर ले चली। मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, होंठ खुशक हो गए। जरीना और अंजिला का तवील साथ रहा था, लेकिन बात सिर्फ बातों और आंखों तक ही रही थी। लेकिन इस वक्त इस हसीन लड़की के तेवर खतरनाक नजर आ रहे थे और मैं भी जाहिद ना था, लेकिन इसका अंजाम। फिर अंजाम का तस्वर जहन से झटक कर मैं बिस्तर पर पहुंच गया। वो मेरी मुसहरी के नीचे फर्श पर बैठने लगी तो मैंने इसका हाथ पकड़ लिया, उसे ऊपर बैठने के लिए कहा। कनीज को बहुत इज्जत बख्श दी आपने शहजादा आलम। नारमा तो जल गई है, आपने उसके चेहरे को देखा होगा। फिर उसने मेरे सीने पर हाथ रख के मुझे लटा दिया। नारमा कौन है, मैंने पूछा। वही जो लिबास लाई थी। लेकिन शहजादा हुजूर, आप हमसे अजनबियत का इजहार क्यों कर रहे हैं। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मैं शहजादा नहीं हूँ। तुम मानो ना मानो, मैंने कहा। वो मुस्कुराने लगी। क्या बाहर की दुनिया इतनी हसीन है कि हम सबको छोड़कर चल दिए। अजी लानत भेजो इस दुनिया पर। अगर मुझे यहाँ रहने की इजाजत मिल जाए ना तो और कुछ नहीं चाहिए, मैंने जवाब दिया। और वो रात मेरी जिंदगी की हसीन तरीन रात थी। इस रात
زرینہ کی بے وفائی کے تمام گھاؤ بھر دیے۔ اس رات میں انجیلا کے ساتھ ضائع ہونے والے لمحات میری تقدیر میں تو شہنا تھی، سنگ مرمر سے تراشی ہوئی شہنا جس نے تمام لطافتیں مجھ پر نچھاور کر دی تھی اور رخصت ہو گئی، اور میں اس کی خوشبو فضاؤں میں سونگھتا رہا۔ مجھے اپنی خوش قسمتی پر اشک آ رہا تھا، اپنی نادانی پر ہنسی آ رہی تھی کہ میں نے پہلی لڑکی کو ہی کس خوشی سے قبول کر لیا تھا، حالانکہ مشرق و مغرب اس کی نگاہوں میں تھے، ایک تھے۔ اور پھر زرینہ، کاش زرینہ شہنا کو دیکھ سکتی، جل کر کباب ہو جاتی اور اختر بے کے لیے سخت مشکلات پیدا ہو جاتی۔ اختر بے کے تصور کے ساتھ سیٹھ حشمت کا خیال آیا۔ حشمت سیٹھ کے تصور کے ساتھ نوٹوں کا بیگ یاد آیا، اور نوٹوں کے بیگ کے ساتھ ہتھکڑیوں کا جوڑا لگا ہوا نظر آیا۔ اس دلکش تصور میں یہ بدنما خیالات سخت ناگوار گزرے، لیکن حقیقت کون جھٹلا سکتا ہے؟ مجھے اپنی اصلیت یاد آ گئی کہ یہ لوگ کسی یوسف عبران کے دھوکے میں مجھے پکڑ لائے ہیں، اور جب انہیں اپنی غلط فہمی کا احساس ہوگا تو مجھے اس جنت سے نکال دیا جائے گا، اور یہاں سے جانے کے تصور سے ہی میرا دل ڈوبنے لگا۔ شہنا بھی مجھ سے چھین جائے گی۔ یہ یوسف عبران کون گدھا ہے جو اس جنت کو چھوڑ کر بھاگا ہے؟ کوئی بھی ہو، خدا کرے کبھی واپس نہ آئے، اور پھر کیوں نہ میں خود کو یوسف عبران تسلیم کر لوں، اس طرح یہ جنت ہاتھ سے نہ جائے گی۔ لیکن پھر عقل نے ٹھیکا دیا، نہ جانے یہ لوگ کون ہیں، ہاتھ سے پراسرار معلوم ہوتے ہیں، اگر حقیقت کھل گئی تو بوٹیوں کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اس خیال سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ حقیقت سے منہ نہ موڑوں گا، اگر اس کے باوجود میری بات تسلیم نہیں کریں گے تو چپ سادھ لوں گا جب تک بھی چل جائے۔ انہی خیالات میں صبح ہو گئی۔ سورج کی چند کرنوں نے کمرے میں داخل ہو کر صبح کی خبر سنائی۔ اس کا دروازہ کھول کر چند پریزادیاں اندر داخل ہو گئی۔ میں اچھل پڑا۔ شہنا کے جانے کے بعد میں نے لباس بھی تبدیل نہیں کیا تھا۔ میں نے جلدی سے ریشمی رضائی جسم پر لے لی، منہ پھاڑے نے دیکھنے لگا۔ لڑکیاں مسکراتی ہوئی میری مساری کے دائیں بائیں کھڑی ہو گئی۔ ہم سے اتنا پردہ کیوں حضور؟ شہنا کی خمار آلود آنکھوں نے رات کی کہانی سنا دی۔ آئیے حمام تیار ہے، غسل فرما لیں، ایک دلبا نے کہا۔ ارے مگر، میں نے بخلائے انداز میں کہا، ہم شہنا کی طرح خوش نصیب تو نہیں ہیں، لیکن دل والے ضرور ہیں، ہمیں اس خدمت سے محروم نہ رکھے۔ ایک شوق سی لڑکی جس کے گال کشمیر کی وادی کی یاد دلاتے تھے مسکراتے ہوئے کہا، اچانک میرے جسم سے رضائی کھینچ لی۔ ارے یہ کیا وحشت ہے؟ میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں مسائل سے چھلانگ لگا دی، لیکن شریر لڑکیوں نے مجھے چاروں طرف سے گرفت میں لے لیا۔ مجھے اتنی لڑکیوں کے درمیان سخت شرم آ رہی تھی، لیکن میں ان سے چھٹکارا بھی نہیں پا سکتا تھا۔ وہ سب مجھے لٹکائے ہوئے حمام میں داخل ہو گئیں، سنگ مرمر کے ٹائل جڑے ہوئے حمام میں۔ نیم گرم خوشگوار پانی سے انہوں نے میرے بدن کو نرم اسفنج سے رگڑ کر دھویا۔ اس دوران بھی وہ طرح طرح کی شرارتیں کرتی رہیں، اور میں نے مجبوراً خود کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ غسل کے بعد انہوں نے مجھے خوبصورت لباس پہنایا جو میرے اور بالوں کو خشک کیا، اور پھر ان میں مانگ نکالی۔ میں خاموشی سے اپنی درگت بنتے دیکھتا رہا۔ بنا سوار کر وہ مجھے حمام سے نکال لائیں۔ پھر ایک معمر خاتون میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ انہیں دیکھ کر میرے قریب و جوار تمام لڑکیاں مؤدب ہو گئی تھی۔ شہزادہ عبران، معمر خاتون نے پرجلال آواز میں کہا، شاہ محترم نے حکم دیا ہے کہ آپ ناشتہ ان کے ساتھ ہی کریں گے، چنانچہ اب سے کچھ دیر کے بعد آپ ناشتے کے کمرے میں پہنچ جائیں۔ معمر خاتون نے یہ الفاظ کہے اور واپس مڑ کر دروازے سے نکل گئی۔ سنو، میں نے ایک لڑکی کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، یہ کون تھی؟ ارے آپ انہیں بھول گئے، یہ آپ کی دایا ہیں، انہوں نے تو بچپن سے آپ کو پالا ہے۔ اوہ، میں نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا، تو کیا ہماری امی حضور زندہ نہیں ہیں؟ توبہ توبہ، کیا ہو گیا آپ کو شہزادہ حضور؟ وہ دونوں گال پیٹ کر بولی، اور میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی، گویا امی حضور بھی موجود ہے۔ خیر، میں نے گردن ہلائی، آخر آپ اس قدر اجنبیت کا اظہار کیوں کرے شہزادہ عمران؟ بتائیے تو صحیح، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، مجھے حشمت برادرز ہو گیا ہے، 86,000 ہو گیا ہے۔ میں سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب مجھے ناشتے کی میز پر ابا حضور امی حضور کے روبرو پیش ہونا پڑے گا، اور میں ان سے گفتگو کیا کروں گا؟ کیا کہوں گا اپنے بارے میں؟ دوسروں کو شدید غلط فہمی ہوئی تھی، لیکن والدین اولاد میں کوئی فرق ضرور محسوس کر لیں گے، اور اس کے بعد میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ شہنا کی محبت میرے دل میں در آئی۔ اگر مجھے یہاں سے نکال دیا گیا، بہرحال جو قسمت میں لکھا ہے پورا ہوگا۔ میں نے دل میں 50 موٹی موٹی گالیاں بک کر انہیں 100 سے ضرب دیا اور ان کا ثواب زرینہ کو بخش دیا۔ اسی کم بخت کی وجہ سے مجھے یہ خواری نصیب ہوئی تھی، ورنہ 350 روپے مجھے ملتے تھے، 200 روپے ماہوار سے 550 میں زندگی کی گاڑی خوب چل سکتی تھی، مگر وہ اختر بے کی تنہا پر مار مٹی، سونے کے زیورات پر مار مٹی اور مجھے برباد کر دیا۔ میں زرینہ کو کوس رہا تھا اور شوق حسینائیں مجھ سے اٹکیلیاں کر رہی تھی، ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھی، یہ سب مجھ سے محبت کر سکتی تھی، لیکن مجھے اپنی اوقات کا علم تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر شہنا کو بھی میری حقیقت کا علم ہو جائے تو وہ بھی مجھے گھاس نہ ڈالے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی، اسی وقت ایک خادمہ کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ شاہ محترم اور ملکہ عالیہ ناشتے کے کمرے میں شہزادہ حضور کے منتظر ہیں۔ چلو، میں نے کراہتی ہوئی آواز میں کہا، اس کے ساتھ چل پڑا۔ میرے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، ہونٹ خشک تھے، آنکھوں کے سامنے گنجان دائرے رقص کر رہے تھے۔
बहरहाल میں ناشتے کے کمرے میں داخل ہو گیا. اسے کمرہ کہنا درست نہ ہوگا. وہ تو ایک عظیم و شان ہال تھا جس میں کئی انچ موٹا سرخ قالین بچھا ہوا تھا. درمیان میں ایک لمبی میز لگی ہوئی تھی جس پر انواع اقسام کے ظروف سجے ہوئے تھے اور ان کے اندر سے لذیذ کھانوں کی مہک اٹھ رہی تھی. میں لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہو گیا. میرے ساتھ آنے والے کمرے کے دروازے پر ہی رک گئی تھی. میں میز کے قریب پہنچ گیا اور ایک طرف بادب کھڑے ہوئے خادم نے میرے لیے کرسی سرکا دی تھی، لیکن ان دونوں کو میں نے کرسی پر بیٹھنے کے بعد ہی دیکھا جو میرے عین سامنے بیٹھے تھے. ان میں ایک پرجلال خاتون، ایک بارش بزرگ تھے جو غسیلی نگاہوں سے مجھے گھور رہے تھے. تم اس قدر گستاخ ہو گئے ہو عمران، ہمیں گمان بھی نہیں تھا. تمہاری امی حضور تمہارے سامنے ہیں اور تم نے انہیں سلام بھی نہیں کیا. تمہیں معلوم ہے تمہاری جدائی سے کس قدر ملول ہیں؟ بزرگ کی روب دار آواز ابری. میں جلدی سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا. میں نے جھک کر ان دونوں کو سلام کیا اور پھر کرسی پر بیٹھ گیا. تمہاری آواز کو کیا ہو گیا ہے؟ صحت بھی کچھ خراب معلوم ہوتی ہے. کہاں آوارہ گردی کر آئے؟ بزرگ نے پوچھا. شاہ محترم اجازت ہو تو پہلے ناشتہ کر لوں. مجھے یقین ہے کہ تفصیل بتانے کے بعد ناشتہ بھی نصیب نہیں ہو سکے گا، میں نے لجاجت سے کہا. اور بوڑھے کے چہرے پر غصے کے اثرات نمودار ہوئے، لیکن خاتون تعجب سے بولی، تمہاری آواز حیرت انگیز طور پر بدل گئی ہے. ناشتہ کرے بیگم، بزرگ نے کہا. ان کے ناشتہ شروع کرنے پر میں نے بھی جلدی ناشتہ کھانا شروع کر دیا. کھانا شروع کر دیا. نہ جانے کیا حالات ہوں. پہلی ہی ملاقات میں آواز کی تبدیلی محسوس کر لی گئی ہے. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. چنانچہ میں اپنا کوٹا پورا کرنے لگا. پھر قہوے کی 3 پیالیاں پینے کے بعد میں سیر شکم ہو گیا. اب میں ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار تھا. وہ دونوں بھی ناشتہ کر چکے تو خادموں نے بچا ہوا سامان اٹھانا شروع کر دیا. یوسف عمران، میرا حکم ہے اپنے حواس درست کرو. ہم تمہارے دشمن نہیں بیٹے. جس دنیا کو تم دیکھنا چاہتے ہو اس کی تفصیل ہم سے سن لو. وہ غاصبوں اور مکاروں کی دنیا ہے. وہاں سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں. سب ایک دوسرے کو لوٹ لینا چاہتے ہیں. وہ سب آپس میں دست و گریباں ہیں. کسی کو کسی سے ہمدردی نہیں ہے. وہ اشرف المخلوقات ہے لیکن جانوروں سے بدتر. تم اس دنیا کو دیکھ کر کیا کرو گے؟ تمہاری دنیا سے زیادہ پرسکون ہے. یہاں محبت کا وجود ہے. سب ایک دوسرے کو چاہتے ہیں. امن و سکون ہے. یہ چند دن جو تم نے ان لوگوں کے درمیان گزارے، سچ بتاؤ کیسے پائے؟ بزرگ نے کہا. میری گردن جھکی ہوئی تھی. بزرگ نے ایک ایک لفظ درست کہا تھا. مجھے ان سے اتفاق تھا، لیکن بدقسمتی سے میں تو اسی دنیا کا ایک فرد تھا. بہرحال میں جواب دینے کے لیے تیار تھا. محترم بزرگ، میں آپ کے ایک ایک لفظ سے متفق ہوں. بلا شبہ میری دنیا ایسی ہی ہے جیسی آپ نے بیان فرمائی، لیکن میں آپ سب حضرات کی غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں. تمہاری آواز کو کیا ہو گیا بیٹے؟ خاتون نے بے چینی سے پوچھا. یہی میری اصل آواز ہے معزز خاتون. میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں. میں یوسف عمران نہیں ہوں. میں نے کہا. میرے سامنے بدتمیزی کرو گے تو سزا پاؤ گے. میرے غصے کو آواز نہ دو. رات کو تمہارے اتالق نے بھی یہی بتایا تھا کہ تم خود کو عمران نہیں تسلیم کر رہے، لیکن مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ تم اپنے والدین کو بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کرو گے. کیا تمہارا خیال ہے کہ تمہاری آواز بدل لینے سے تمہاری شکل و صورت بھی بدل جائے گی؟ بزرگ نے کہا. محترم بزرگ، صرف اتنا عرض کروں گا کہ آپ کی یہ دنیا بے حد دلکش ہے. اس پرخار دنیا میں جانے کے بجائے میں ایسی دنیا کے کسی گوشے میں تمام زندگی گزارنے کو تیار ہوں، لیکن آپ کی کسی غلط فہمی پر میں سزا کا مستحق نہیں ہوں گا. آپ مجھے یوسف عمران کہیں یا کچھ اور، بس میں یہ عرض کر دوں کہ میں یوسف عمران نہیں ہوں. میرا نام عارف ہے. اس کے باوجود آپ مجھے یوسف عمران تسلیم کرنے پر بضد ہے تو میں اب خاموشی اختیار کروں گا. بزرگ حیرت سے میری شکل دیکھنے لگے. معمر خاتون تعجب سے مجھے دیکھ رہی تھی اور ان سب کی آنکھوں میں شکوک و شبہات نظر آ رہے تھے. تب پھر تم کون ہو؟ میرا نام عارف ہے. میں زمانے کا ستایا ہوا ایک انسان ہوں. ایک جرم کر کے فرار ہو رہا تھا کہ راستے میں آپ کے آدمیوں نے پکڑ لیا اور مجھے یوسف عمران بنا دیا. انہوں نے میرے بیگ پر بھی قبضہ کر لیا. اس میں پورے 86,000 روپے ہیں. واللہ ہمیں یقین نہیں آتا. اگر تم یوسف عمران نہیں ہو، تمہاری سے مشابہت حیرت انگیز ہے، لیکن اگر یہ تمہاری شرارت ہے تو ہمارے تاب سے نہ بچ سکو گے. معمر بزرگ کھڑے ہو گئے. انہوں نے تالی بجائی اور ایک خادمہ اندر داخل ہوگی. سفینہ کو بلاؤ. معمر بزرگ نے کہا. خادم واپس چلا گیا. چند لمحات کے بعد ہی وہ دوسری معمر عورت اندر داخل ہوگی. اس کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ میری دایا ہے. سفینہ، اسے غور سے دیکھو. کیا تم اس میں اور عمران میں کوئی تبدیلی پاتی ہو؟ معمر بزرگ نے کہا اور بوڑھی عورت مجھے قریب آ کر دیکھنے لگی. پھر وہ چونک پڑی. وہ بالکل میرے قریب سے میری آنکھوں میں جھانک رہی تھی. اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نظر آ رہے تھے. پھر اس نے جلدی سے میرا گریبان کھول دیا اور میرے سینے پر دیکھنے لگی. اس کے بعد وہ بخلائے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹ گئی. اس کے چہرے پر اضطراب تھا. معمر خاتون و بزرگ اسے تعجب سے دیکھ رہے تھے. حضور دایا بولی، یہ یوسف عمران نہیں ہے. یہ شہزادہ حضور نہیں ہے. میں قسم کھاتی ہوں یہ شہزادہ حضور نہیں ہے. اور معمر خاتون و بزرگ چونک پڑے. تم نے یہ یقین کس طرح کیا دایا، جبکہ تم نے اس کی آواز بھی نہیں سنی؟ بزرگ نے اضطراب سے پوچھا. میں نے بچپن سے شہزادہ حضور کو پالا ہے. ان کی آنکھوں کی بائیں پتلی میں ایک نیلا تل ہے اور سینے پر ایک سورج کی شکل کا سرخ نشان.
بلا شبہ یہ نوجوان ہبہو شہزادے کا ہمشکل ہے، لیکن شہزادہ نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس کے پاس موجود نہیں ہیں، دایا نے کہا، اور معمر خاتون نے جلدی سے چہرے پر نقاب کھینچ لی۔ معمر بزرگ حشمگین گاؤں سے مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن پھر ان کے حد و حال نرم پڑ گئے، ان سے اداسی ٹپکنے لگی۔ اس میں اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے مہمان خانے پہنچا دو، بزرگ نے کہا۔ شاہ محترم، میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، میں نے اپنی اصلیت نہیں چھپائی ہے، براہ کرم مجھے کوئی کونا عنایت فرما دیجیے، میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا، میں نے جاجا سے کہا، اور دانیال کو ہمارے پاس بھیج دو۔ بزرگ نے میری بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، اس بیوقوف نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ انہوں نے کہا، معمر خاتون کا ہاتھ پکڑے ہوئے باہر نکل گئے۔ اب کمرے میں دایا اور میں رہ گئے تھے۔ آؤ، دایا نے خشک لہجے میں کہا، آپ ہی میرے اوپر رحم کھائے محترم خاتون، آپ جانتی ہیں میں بے قصور ہوں، میں نے دایا سے کہا۔ خاموش رہو بے وقوف لڑکے، اگر شاہ کو معلوم ہو گیا کہ تم محل کی کنیزوں کے ساتھ رنگرلیاں مناتے رہے ہو تو ضرور سزا پاؤ گے۔ آؤ خاموشی سے میرے ساتھ چلے آؤ۔ اور دروازے کی طرف بڑھ گئی اور چاروں نچار میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا، لیکن اس بار ہمارا رخ ایک دوسرے راستے پر تھا۔ میری آنکھوں میں پھر تاریکی پھیل رہی تھی۔ یہ حسین ماحول مجھ سے جدا ہو رہا تھا۔ شہنا بھی مجھ سے چھوٹ گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں ڈبڈبائی آنکھوں سے راستہ طے کرتا رہا تھا۔ مجھے ایک اور عمارت کے کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں آسائش کے تمام سامان موجود تھے۔ میں ایک مسہری پر بیٹھ کر اپنے مستقبل پر غور کرنے لگا اور دایا خاموشی سے باہر نکل گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اب مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا، پھر میں کہاں جاؤں گا؟ کاش میں یہاں رہ سکتا، کاش۔ میرے گالوں پر آنسو لڑک آئے۔ کئی گھنٹے گزر گئے، کوئی میرے پاس نہیں آیا۔ پھر شاید دوپہر کا وقت ہو گیا۔ میں نے کمرے کے دروازے پر قدموں کی چاپ سنی، چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا، لیکن دو سیاہ فام غلام تھے۔ انہوں نے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے اٹھائی ہوئی تھی۔ ہر چند کے کھانے کی اشتہا نہ تھی، لیکن خواہاں سے اٹھتی ہوئی خوشبو نے مجھے کھانے پر آمادہ کر لیا۔ دونوں غلام کھانا رکھ کے اسی خاموشی سے واپس چلے گئے اور میں بے دلی سے کھانے کی میز پر آ گیا۔ کھانا نہایت لذیذ تھا۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے غم پرے سرکا دی اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ لذیذ کھانے سے پوری طرح انصاف کر کے فارغ ہوا تھا کہ وہی ملازم کعبے کے ساتھ برتن لیے واپس آ گئے۔ کھانے کے خالی برتن اٹھا کر لے گئے۔ گرم گرم کعوہ پی کر میں گہری گہری سانسیں لیں اور پھر کمرے میں چہل قدمی کرنے لگا۔ جی دل چاہ رہا تھا کہ دوڑ کر محل میں گھس جاؤں، شہنا کے پاس جاؤں یا اسے بلا لوں، اس سے کہوں کہ میں اسے چاہتا ہوں وہ شاہ سے مجھے مانگ لے، لیکن اب شہنا کا بھی کیا بھروسہ؟ وہ مجھے شہزادہ سمجھ کر مجھ پر اپنا سب کچھ نثار کر چکی تھی، حقیقت معلوم ہو جانے پر نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ تھک کر میں مسہری پر آ بیٹھا، پھر نہ جانے کیوں میرے دماغ میں ہلکا سا چکر آیا۔ رات بھر نہ سونے کی وجہ ہو سکتی ہے، کیوں نہ تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ میں مسہری پر لیٹ گیا اور ریشمی چادر بدن پر کھینچ لی۔ نہ جانے کیوں مسہری پر لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی اور میں گہری نیند سو گیا۔ نیند بھی ایسی طویل تھی کہ گھوڑے بیچ کر سویا۔ نہ جانے کتنی دیر تک اس حرام دہ مسہری پر سوتا رہا۔ پھر آنکھ کھل گئی، چاروں طرف تاریکی تھی، باہر سے کہیں روشنی کی رمق اندر آ رہی تھی، لیکن اس تاریکی سے ماحول میں کچھ گھٹن سی پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے گہری سانس لی، ظاہر ہے اب یہاں میری کوئی حیثیت نہیں رہی تھی۔ ایک بوجھ تھا ان لوگوں پر، زبردستی کا مہمان، پھر میری فکر کیوں کی جاتی؟ میں نے ایک کرا کے ساتھ کروٹ بدلی تھا، مجھے احساس ہوا کہ میرے جسم کے نیچے مسہری نہیں۔ ارے مسہری کہاں گئی؟ میں نے ٹٹول کر دیکھا اور بری طرح اچھل پڑا۔ یہ تو صاف زمین تھی، میرے نیچے کچھ نہیں تھا۔ تب میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، یہ تو مہمان خانہ نہیں تھا جہاں میں سویا تھا۔ پھر یہ کون سی جگہ ہے؟ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھے سخت سردی کا احساس ہوا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، مجھے احساس ہوا کہ میرے سر کے نیچے تکیہ ضرور تھا۔ میں نے اس تکیے کو ٹٹول کو دیکھا، ایک بار پھر میرا دل دھڑک اٹھا۔ یہ تکیہ نہیں تھا بلکہ وہ بریف کیس تھا جس میں حشمت برادر سے چرائے ہوئے نوٹ تھے۔ میں نے تاریکی میں جلدی سے بریف کیس کھولا، اس میں ہاتھ ڈال کر نوٹ ٹٹولنے لگا۔ نوٹ بدستور بھرے ہوئے تھے۔ میرے دل نے گواہی دی کہ مجھے اس دنیا سے نکال دیا گیا ہے، یقیناً اب میں وہاں نہیں ہوں۔